नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं मशहूर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपा खैर मक़दम है। खुश अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं रमज़ान मुबारक की। आप सबको पुरखुलूस मुबारकबाद। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ तमाम नाज़रीन को दिल की अमीक़ गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने से फैज़याब होने और नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ दे और हमारे आमाल को कबूल फ़रमाए। आइए आज के टॉपिक की जानिब आते हैं। इस्तक़बाल रमज़ान, ये हमारा आज का टॉपिक है। नाज़रीन, इस्तक़बाल तो होता है, जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो हमने अपनी मेहमान का इस्तक़बाल किया। हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो हम देखते हैं कि कई दिन पहले से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, और अगर मेहमान बहुत अजीज़ होता है, बहुत करीबी होता है तो फिर उसकी तैयारियां भी बहुत ख़ास होती हैं, एहतमाम भी कुछ ख़ास नौइयत का होता है। तो रमज़ानुल मुबारक जो तमाम महीनों का सरदार है, अल्लाह ताला का महीना है, तो इसकी तैयारी किस तरह हो और तैयारी का अंदाज़ क्या हो। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसे सैयदुल अशहुर क्यों कहा गया है, यानी तमाम महीनों का सरदार। ऐसी क्या ख़ास बात है इस महीने में जो कि अल्लाह ताला ने इसकी जज़ा भी अपने हाथ में रखी है और इंसान के आमाल को भी जो है हम मुख्तलिफ़ तरह के खिरात पर तराजू पर तौलते हैं, जिसमें कि खुलूस, नीयत, तमाम चीज़ें इनका ज़िक्र आएगा। लेकिन इस महीने की अज़मत को दिलों में जागुज़ी करने के लिए एक हम ज़रूर ये सवाल करना चाहेंगे कि इस महीने की अज़मत अगर हम देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के ज़रिए, तो वो रजब से ही दुआ करना शुरू करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि हमें रजब और शाबान जो है इसमें हमें हमारे लिए इसको मुबारक बना और हमें रमज़ान मुबारक के महीने तक पहुँचा। रसूल पाक आपकी अहादीस, कुरान पाक के हवाले, उन दोनों में इसकी अज़मत किस तरह मिलती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, अल्लाह इसकी जिस तरह से आपने इसके बारे में वजाहत की, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसका हवाला देखते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस हदीस में एक शाबान के आखिरी दिनों में सहाबा इकराम को जमा किया और जमा करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने एक खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैं हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान करूँगी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर एक महीना साया फ़गन होने वाला है और इस महीने की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इस महीने में जो कोई अपनी दिल की भलाई से, अपनी दिल की खुशी से कोई नेक काम करता है तो उसका अजर उसको फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, और अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो उसका सवाब उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। तो ये हदीस जो इस तरह का खुतबा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को दिया, तो इससे इस महीने की अज़मत का जो है वो अंदाज़ा सहाबा इकराम ने भी लगाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमल और मामूल इसके मुतालिक रहा है रमज़ान के ताल्लुक़ से, तो उससे भी पता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की जो अहमियत और फ़जीलत सिर्फ ज़बानी नहीं बताई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर ख़ुद अमल करके दिखाया। रमज़ान की जो के मुताल्लिक़ जो अहादीस आई हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, इसमें आपने फरमाया कि लोगों, तुम्हारे पर जो एक महीना अल्लाह ताला ने ये भेजा है, बरकत वाला महीना, इसमें एक रात ऐसी है कि जो उस रात की खैर से अगर महरूम रह गया तो वो तमाम खैर से महरूम रह गया, जिसको आखिरी अशरे की रात है, जो लैलतुल क़द्र जिसको कहा गया है। तो यानी रमज़ान की जो अज़मत और फ़जीलत है उसका हमें कुरान से भी मालूम होता है, अहादीस से भी मालूम होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा इसके बारे में ज़िक्र फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफ़त पैदा हो। बिल्कुल। अब हम आते हैं तक़वे की तरफ। जैसे भी आपने इस आयत का हवाला दिया कि रोज़े का बुनियादी मकसद है तक़वे का हुसूल। बिल्कुल। और ये जो तक़वा है दर हकीकत ये एक तरह का तज़किया है। हम जब देखते हैं कि हम जब अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, तो खूब अच्छी तरह उसकी सफाई भी करते हैं, धुलाई भी करते हैं, हर चीज़ को निखारते हैं, संवारते हैं, शीशे की तरह चमकाते हैं। तो ये दिल जो तमाम आमाल का, हम ये देखते हैं कि नीयत यहीं से पनपती है। बिल्कुल।
منبع اور سرچشمہ ہے. نیت، دل اگر ہمارا پرخلوص ہے، دل اگر صاف اور شفاف آئینہ ہے تو اس میں خدا کا عکس نظر آتا ہے. تو جب ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، تو استقبال رمضان میں ہمارے دل کا پاک صاف منزہ ہونا، تزکیہ نفس، یہ کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت صحیح مثال دی کہ جس طرح سے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی کسان ہے، وہ اگر اپنی کوئی کھیتی لگانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کھیت کو جھاڑ جھنکاڑ سے صاف ستھرا کرتا ہے، پھر اس کے اندر اس کو جوتتا ہے، پھر اس کے اندر پانی دیتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ بیج ڈالا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارا دل ہے اس کے اندر ہی ساری، جیسے آپ نے کہا کہ تمام اچھائیاں بھی وہیں سے پروان چڑھتی ہیں اور برائیاں بھی، دل کے اندر کینہ اور حسد اور بغض، اس طرح کی جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بھی دل کے اندر ہی پروان چڑھتی ہیں. تو اس لیے رمضان میں جو ہے خاص طور سے یہ جو استقبال ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ ہے استغفار. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. رمضان میں جیسے اب یہ رمضان شروع ہو چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہی ہمیں یہ شعبان کے مہینے سے یہ سب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اب تک جو پچھلے رمضان سے اور اب تک کے یہ گزشتہ زندگی میں جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کے لیے حکم دیا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں تمام مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارے حقوق العباد میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ہم ادا کریں، تاکہ رمضان کے جو فوائد ہیں ان سے ہم پوری طرح سے فیض یاب ہو سکیں. بالکل. عمل صالح کا جو پودا ہے وہ ایک اچھے بیج سے اگتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دل کی زمین اگر صاف ستھری ہے، اگر اپنی منزہ ہے، ہم نے تزکیہ نفس کر لیا ہے، تو پھر ہمارے اعمال بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے، اتنے ہی ثمرآور ہوں گے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، اور آپ کی اجازت سے ناظرین تک ہم یہ واقعہ پہنچانا چاہیں گے کہ ایک شخص نے کسی عالم دین کے پاس وہ گیا اور کہا کہ یہ تو بتائیے حضرت کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاتا ہوں، لیکن ایسا کرو کہ یہ بالٹی لو اور جا کر کے نہر کے کنارے سے ایک بالٹی پانی لے آؤ. وہ شخص گیا، اس نے دیکھا کہ اس بالٹی میں کوئلے رکھے ہوئے تھے. اس نے دیکھا کہ وہ کوئلوں کی وجہ سے بالٹی جو ہے وہ سیاہ ہو گئی تھی، میلی کچیلی سی ہو گئی تھی. اس نے وہ کوئلے نکالے اور گیا جا کر کے دریا کنارے سے، اس نے نہر کے کنارے سے پانی بھرا، اور جب وہ لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی تو آدھا جو ہے وہ اس میں سے غائب تھا، گر چکا تھا. اس نے پھر جو بچا ہوا پانی تھا پھینکا، پھر گیا نہر کے پاس، وہاں سے پھر اس نے پانی بھرا، پھر لے کر جب آیا تو دیکھا کہ پانی جو ہے اس میں سے نکل چکا تھا، گر چکا تھا. تو اس نے جب اسے پلٹ کر دیکھا تو اس میں ایک سوراخ تھا. اس نے وہ سوراخ کو بند کیا اور پھر تیسری بار گیا، پانی لے کر آیا، اور جب اپنے عالم دین ان بزرگ کے پاس رکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا معاملہ، اتنی دیر لگ گئی تمہیں پانی لانے میں؟ تو کہا کہ یہ معاملہ تھا سارا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے یہ بالٹی اٹھائی تھی تو کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ یہ بہت گندی تھی، کوئلے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو صاف ہے، یہ کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ وہ 2-3 مرتبہ میں پانی لایا، اس وجہ سے یہ صاف ہو گئی. انہوں نے کہا دل کا عالم بھی یہی ہے. تو ابھی آپ نے جو استغفار کا حوالہ دیا، اذکار کا حوالہ دیا، یہ ہمارے دلوں کو مجلہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے. اور صرف رمضان ہی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ عمل تو شعبان سے شروع ہو جانا چاہیے تھا، تو اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جو سال کے بقیہ دنوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ رمضان سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اذکار کا معاملہ. اب ہم آتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے مسائل میں، یا خواتین کا جو دائرہ کار ہے یہ بڑا وسیع ہے. اس میں انہیں گھر کے کام کاج بھی دیکھنے ہیں، اس میں انہیں بچوں کی نگہداشت بھی دیکھنی ہے، اس میں اگر بوڑھے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اس میں انہیں عبادات کا اہتمام بھی کرنا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ یہ کتنا اہم ہے خواتین کے لیے. کتنی چیزوں کی تیاریاں وہ رمضان سے پہلے کر سکتی ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو رمضان میں وہ اپنی سوجھ بوجھ سے ٹائم بچا سکتی ہیں اپنی عبادت کے لیے؟ جی بالکل، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. اس میں یہ کہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کوشش اس کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ رمضان سے قبل ہی، جب شعبان کے آخری ایام میں ہم اس چیز کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ ہمیں یہ جو رمضان ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، اس سے ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اس میں ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے.
رمضان کا، اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یوں ہی گنوا دیا تو پھر سوائے حسرت اور ناکامی کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم اپنا ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں جس کے اندر ہمارے لیے ساری چیزوں کا ایک وقت مقرر ہو۔ اس کے اندر ہمارے لیے عبادات کا ٹائم الگ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس وقت کس طرح سے نمازیں ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، کس ٹائم ہمیں ذکر اور اذکار کرنا ہے جو باقاعدہ ہمیں ٹائم سے کرنا ہے۔ ایک تو ذکر اذکار کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے کہ ہم گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کلمے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی و ثقیلتانی فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہیں اور میزان میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ چلتے پھرتے ہم پڑھیں، گھر کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں خواتین تو کام کرتے ہوئے یہ ذکر اذکار کریں، تو ہر وقت نیکیاں حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور اسی طرح سے جو یہ بچوں کے لیے جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے کی وجہ سے مصروفات جو ہے وہ خواتین کی بڑھ جاتی ہیں، تو ان خواتین کو لیے کو بھی اس بات کو چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اپنا یہ کریں، جو بچے اسکول جانے والے ہیں ان بچوں کے لیے جو ضروریات ہیں اسکول کے تعلق سے ان کے حساب سے وہ ان کا پورا انتظام کر کے ایسے رکھیں کہ اس میں ان کو زیادہ الجھنا نہ پڑے۔ بچوں کا ڈریسز وغیرہ ہے اسکول بھیجنے کے لیے، جو ان کے کورس ہیں، ان کی جو ساری تیاریاں ہیں، ان کا جو لنچ باکس وغیرہ ہے، وہ اس طرح سے سارا تیار کر کے اور سارے اس کے لیے سامان کر کے رکھیں کہ اس کے لیے ان کو زیادہ بھاگ دوڑی نہ کرنی پڑے، زیادہ ٹائم اس میں نہ لگانی پڑے۔ افطار میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی سارا جو زور ہوتا ہے وہ افطار اور سحری کے اہتمام میں ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ایسی پریپریشنز ہوتی ہیں جن کو کہ ہم ایک ہفتے کے لیے کسی چیز کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو تیار کر کے ریڈی میڈ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، تاکہ افطار کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا بہت سنہری وقت ہوتا ہے۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت کچن سنبھال رہی ہوتی ہیں، یہ سنہری موقع ضائع نہ ہو، تو افطار اور سحری کے لیے ہم چاہیں گے کہ رمضان سے پہلے کیا تیاریاں کی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں افطار کے تعلق سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اس کے اوپر اس طرح کی ریسیپیز آ گئی ہیں کہ جن کو آپ جو ہے وہ پہلے سے تیار کر کے اور فریز کر کے جو ہے وہ اپنے لیے رکھ سکتی ہیں خواتین، تاکہ افطار کے وقت میں جو ہے وہ ان کو اس کے لیے ایک دم سے زیادہ ٹائم نہ لگانا پڑے۔ تو یہ بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پہلے سے بنا کر فریز کر جو ہے وہ اپنے فریج میں رکھ لیا جائے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں ہم افطار کے اوپر اتنے زیادہ اپنا وہ نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس ٹائم جو شکم سیر ہو کر کھایا جاتا ہے وہ آگے چل کر پھر عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ مغرب کی نماز ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر بہت گرا گزرتی ہیں کہ دن میں انسان بالکل خالی پیٹ ہوتا ہے، پھر افطار کے بعد ایک دم سے اتنا زیادہ کھا کر پھر بوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ عبادت میں وہ کیفیت و وہ لذت نہیں آ پاتی۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افطار میں اتنا ٹائم نہ لگائیں، لیکن جو دن میں ہم اس کے لیے پریپریشن کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا وقت ایسا ہے کہ ہم پہلے سے، جیسے بات ہو رہی ہے کہ ہم پہلے سے اپنا طے کر لیں کہ آج ہمیں افطار میں کیا بنانا ہے، اس کے حساب سے جو ہمارے آئٹم ہیں، جو بھی چیز ہمیں تیار کرنی ہے، اس کے لیے ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم کم وقت میں اور وہ کام جو ہے وہ کر سکیں، چھوٹے چیزیں اور اس طرح کی چیزیں جو پیٹ بھراؤ بھی ہیں اور جن سے ہمیں جو ہے وہ صحت بھی حاصل ہو جائے۔ یہاں ایک سوال اور ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیسٹ روم بھی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے نا، تاکہ اس میں اس کی سہولت کا تمام سامان رہے، اسے تکلیف نہ ہو اور اسے محسوس ہو کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں جہاں میرا اپنا ایک پراپر ایک روم بھی ہے۔ رمضان جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادتوں کا زور بڑھ جاتا ہے، کتنا ہی اچھا ہو، اور بہت سے گھروں میں، بہت سے علاقوں میں، بہت سے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کارنر، اگر ان کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ایک کمرہ نہیں تو ایک کارنر رمضان المبارک پورے مہینے میں وہ مخصوص کر دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں لائٹس لگائیں، کچھ اس طرح کا انتظام ہوتا ہے، کچھ آیتیں ہیں، کچھ طغرے ہیں، تاکہ محسوس ہو بچوں کو کہ یہ وہ کارنر ہے جہاں ہم آ کر کے جب چاہیں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو تھوڑی دیر وہاں لے کر بیٹھیں، دینی باتوں کی تعلیم دیں، یعنی وہ گوشہ عبادت بن جائے۔ تو یہ 365 دن بھی ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں کوئی ایسا گوشہ جو مخصوص کر دیا جائے عبادت کے لیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ رمضان کی رونق کو بھی بڑھاتا ہے، رمضان کی اہمیت بھی ہمارے دل کے اندر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، خصوصاً بچوں کے تعلق سے جیسے آپ نے کہا، تو بچے بڑے ذوق شوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں،
پھر قدرتی طور پر جب ہمیں ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ اس کے لیے متعین کی ہوئی ہے اور وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے آج کل تو بہت ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو ایسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر اس طرح سے خوبصورت وہ جگہ بنا لی جاتی ہے کہ خود بخود عبادت کے لیے دل جو ہے وہاں پر لگتا ہے انسان کا، اور روحانی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں بچوں کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے۔ بچوں کو بھی ہم اس طرح سے اگر گھر میں اس چیزوں کے لیے ہم آگے لائیں گے تو وہ بڑی خوشی خوشی اس میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ یہی میرا اگلا سوال ہے کہ بڑے تو جو ہیں وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اس کی عظمت کو جان رہے ہیں، لیکن بچوں کو یہ بتانا کہ یہ ایک خاص مہینہ ہے۔ یوں تو تربیت کسی ایک دن یا ایک مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو ایک پروسیس ہے پورا، لیکن رمضان المبارک میں بچوں کو اس طرف راغب کرنا یا ان کے اندر یہ جذبہ جگانا، چاہے وہ روزے کا ہو، چاہے وہ عبادتوں کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے وہ تسبیحات کا ہو، یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ کیسے ایک ماں، کیونکہ ماں کی گود تو بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ جی بہت اچھا سوال آپ کا یہ، اس کے تعلق سے میں خود بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے، پچھلے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ رمضان کے مہینے میں روزے بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے پاس اگر پوچھو تو جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے ہم نے نہیں رکھا، ہماری والدہ نے نہیں رکھوایا، یا بچپن سے ہمیں عادت نہیں ہے، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سننے میں آتی ہیں آج کے دور میں، لیکن الحمدللہ یہ جو آج بیداری پیدا ہوئی ہے اور جو ہماری نئی نسل ہے وہ اس چیز کی طرف بہت توجہ دے رہی ہے، اور ہمیں یہ خواتین کو اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ جو یہ بچے ہیں، جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ بھی جو ہے ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ بچہ کس عمر میں بھی بالغ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے روزے کی فرضیت ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، اور اس کے لیے جس طرح سے ہم کوئی ایگزام ہوتا ہے، کوئی پیپر ہونے والے ہوتے ہیں بچوں کو، تو ہم اس کے لیے بڑی اہمیت دلاتے ہیں، ان کو اچھے مارکس لانے کی طرف ابھارتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے ٹیوٹر لگاتے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے انتظامات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان کے تعلق سے ہم جب بچوں کو اہمیت بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا مبارک مہینہ، کتنا اہم مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور ان کو اس کے بارے میں پہلے ہی صحیح ذہن بنایا جائے گا، تو وہ بچے بڑے خوشی خوشی جو ہے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور رمضان کے لیے تیاری بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ناظرین کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور اس سے روز حشر میں اس کی رعیت کے بارے میں، جن پر انہیں قوام بنایا گیا تھا، جو اس کی زیر نگرانی تھے، جو اس کے ماتحت تھے، چاہے وہ اس کی فیملی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، سوال کیا جائے گا۔ تو اس پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، ہم پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ایک خاتون نے ایک عالم دین کے پاس گئی اور کہا کہ میں کیا کروں کہ میں اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے جگاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو گی؟ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم اپنے بچوں کو کیسے نکالو گی؟ تو اس نے کہا کہ وہ سو رہے ہوں گے، بے خبر سو رہے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ میں ان کے چہرے پر پانی ڈالوں گی، انہیں آوازیں دوں گی، جگانے کی کوشش کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ جاگے تو؟ کہا میں انہیں اچھی طرح جھنجھوڑوں گی، انہیں جگانے کی کوشش کروں گی۔ عالم دین نے کہا کہ اگر تب بھی بیدار نہ ہوئے تو اس عورت نے کہا پھر میں انہیں گھسیٹتے ہوئے ان کے بستروں سے اتاروں گی اور انہیں گھر سے باہر نکالوں گی۔ تو کہا کہ جب دنیاوی آگ سے بچنے کے لیے تم اتنی تدابیر اختیار کر سکتی ہو، تو اخروی جو جہنم کی سزائیں ہیں ان سے بچانے کے لیے تمہارے ذہن میں یہ تدابیر کیوں نہیں آتی؟ تو آپ کا پیغام ہمارے تمام ناظرین کے لیے استقبال رمضان کے تعلق سے ہو، اس مہینے کی فیوز و برکات کے حصول کے لیے ہو، ماں باپ کی ذمہ داریوں کے تئیں ہو، یا پھر جیسے آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق، جی اپنے وہ تمام لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ایک معافی تلافی کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہونا، یہ کتنا ضروری ہے؟ بالکل، اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان میں ہم لوگوں کی جو رمضان کا استقبال اب ہم کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے، استغفار کر کے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جو ہے شروعات کرنی ہے۔ پھر یہ کہ بندوں سے بھی ہمیں تلافی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو کسی سے تعلقات خراب ہیں
تو ان سے معافی تلافی کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق العباد کی سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی. تو رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم جب اس کا استقبال کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو بھی عزیز و اقربا یا ہمارے دوست احباب یا جن سے ہمارے دلوں میں کچھ بھی کسی طرح کی کبھی کچھ ہو چکی ہے ناچاقی، اس ناچاقی کو بھی ہم دور کریں، اپنے دل کو اس سے پاک صاف کریں. پھر یہ کہ اس میں جتنا بھی ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس مبارک مہینے کے اندر، اس کے اندر ہم کسی لمحے کو جو ہے وہ اپنے ضائع ہونے سے بچائیں. جیسے بتایا گیا کہ ذکر اذکار کرتے رہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی کو پڑھنے میں اور قرآن کے اوپر تدبر میں گزاریں. پھر اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں ہم معاون بھی ثابت ہوں ہمارے لیے، جو ہمارے گھر کے کام کاج ہیں اس کے اندر بھی معاون ہوں، روزے کے اندر نیکی کے حصول میں بھی ہمارے لیے معاون ہوں. ان بچوں کی اس طرح سے ہمیں رمضان سے پہلے ہی جو ہے ذہن اس سازی کرنی چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ رمضان سے پہلے ہی وہ اس کے استقبال کے لیے تیار رہیں. خوشی سے سحری اور افطار کے لیے کی ان کو عادت ڈالی جائے، سحری میں ان کو اٹھانا اور پھر افطار میں جو ہے ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو افطار کرانا اور ان کو اس کی اہمیت اور جو ہے وہ بتانا کہ اس کی کیا فضیلت ہے سحری کے تعلق سے. اسی طرح سے جو بزرگ ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی خدمت اور ان کا کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا، ان کے صحت کے حساب سے ان کے لیے تیاری کرنا. اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے دن بھر میں کس طرح سے انتظامات کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ جو ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والے ہمارے جو نوکر ہوں یا جس طرح کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ساری چیزیں رمضان کے اندر ہم لوگوں کو ضروری ہیں کہ ہم ان ساری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اس رمضان کو اپنے لیے کارآمد بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا استقبال بھی ہم اس بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو ہماری یہ گفتگو، یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. گرچہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اور لوگوں نے بہت ساری تیاریاں کر رکھی ہوں گی، لیکن اس گفتگو کی روشنی میں اگر کہیں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے اور اس سے آپ استفادہ کر سکتی ہیں تو یقینی طور پر ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی. تو ابھی انشاءاللہ بہت سارے دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، اور ہر دن ہم دعا کریں گے کہ پہلے دن سے زیادہ روشن اور اجلا ہو، آپ کے لیے خیر و برکتیں لے کر آئے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. تو آئیے پروگرام کو ہم یہیں پر اختتام کی جانب لے چلتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وقت کی قدر کیجیے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. تو جو وقت ہے اسے غنیمت جانیے. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو آج اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.